جی تلاوت کر دو ساتھ کوئی اور کر لے، بس بیچارہ ایک ہی کرے گا جی، کوئی اور کر لے. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ اور بخدا تحقیق بوّأنا ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو مبوّأ سے لیتے اچھا ٹھکانہ، سچائی کا ٹھکانہ، اچھا ٹھکانہ. وَرَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو دی، رزق دیا ہم نے ان کو، من الطیبات لذیذ چیزیں، نفیس چیزیں. فما اختلف بس نہیں انہوں نے اختلاف کیا حتی یہاں تک جاءہم آیا ان کے پاس العلم علم. ان ربک بے شک آپ کا رب یقضی فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فیما کانوا یختلفون فیہ ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. فَإِن بس اگر كنت آپ ہیں فی شک میں مما اس چیز کے بارے میں انزلنا جو ہم نے اتاری ہے الیک آپ کی طرف فاسأل الذین بس آپ پوچھ لیں ان لوگوں سے یقرؤون الکتاب جو کتاب پڑھتے ہیں من قبلک آپ سے پہلے. لقد جاءک الحق خدا تحقیق آ چکے آپ کے پاس حق من ربک آپ کی طرف سے. فلا تکونن جی سفیر فلا تکونن بس مت ہو جانا من الممترین شک کرنے والا بس. ولا تکونن اور مت ہونا ہرگز مت ہونا من الذین ان لوگوں میں سے کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیات اللہ اللہ کی نشانیوں کو فتکون
वगरना हो जाएंगे आप मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से। इन्नल लदीना, बेशक वो लोग हक़्क़न साबित हो चुके अलैहिम जिन पर कलिमतु रब्बिक, आपके रब की बात, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाते, वलौ जाअतहुम, अगरचे आ जाए उनके पास कुल्लु आयतिन, हर निशानी, हत्ता यहाँ तक यराउल आज़ाब, के वो देखे अल आज़ाब अल अलीम, दर्द देने वाला आज़ाब। फलौला, बस क्यों ना, कानत हुई, क़रियतुन, कोई बस्ती, आमनत, तो ईमान लाती वो, फनफ़अहा, बस उसको नफ़ा पहुँचाता ईमान हुआ उसका ईमान, इल्ला कौम यूनुस, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम, लम्मा, जब आमनू, वो ईमान लाए, कशफ़ना, जो दूर कर दिया, हटा दिया उनसे, उनसे आज़ाब अल-ख़िज़्य, रुसवाई का आज़ाब, फिल हयात दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी में, वमत्तअनाहुम, और हमने उनको फ़ायदा पहुँचाया, फ़ायदा दिया, इलाहीन, एक वक़्त तक, वलौ शाअ, और अगर चाहता रब्बुका, आपका रब, ला आमना, तो ईमान ले आते, मन फिल अर्द, जो भी ज़मीन में, जितनी भी मखलूक़ात ज़मीन में, कुल्लुहुम जमीआ, सब के सब। अफ़ा अंता, क्या बस आप तो कोई नास, लोगों पर ज़बरदस्ती करते हैं, हत्ता यकूनु मुमिनीन, यहाँ तक कि हो जाए वो ईमान वाले। वमा कान लिनफ्सिन, और नहीं है जायज़ किसी भी नफ्स के लिए, अन तुमिन, कि वो ईमान लाए, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह की इजाज़त से। वयजअलु रिज्स, और डालता है अल्लाह ताला गंदगी, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, ला याक़िलून, जो अक़ल नहीं रखते। दोबारा देख रहे, वलक़द, और बखुदा, कसम खुदा की, तहकीक हमने ठिकाना दिया बनी इसराइल को अच्छा ठिकाना, और हमने दी उनको लजीजा चीज़ें रिज़्क़ में, बस नहीं उन्हें इख्तिलाफ़ किया यहाँ तक कि उनके पास इल्म आ गया। बेशक आपका फैसला करेगा उनके दिन में, यानी क़यामत के दिन, उन बातों में जिनमें वो इख्तिलाफ़ करते रहें। फ़ैन कुन्त, बस अगर आप हैं शक में उस चीज़ के बारे में जो हमने उतारी है आपकी तरफ, तो आप पूछते हैं उन लोगों से जो किताब पढ़ते हैं आपसे पहले, तहकीक आ चुका आपके पास हक़, आपके रब की तरफ से, बस ना हो जाना आप शक करने वालों में से। वला तकूनन, और हरगिज़ मत होना मिनल लज़ीना, उन लोगों में से जिन्होंने जुटलाया अल्लाह की निशानियों के, वगरना हो जाएंगे आप खसारा पाने वालों में से। इन्नल लज़ीना हक़्क़त, बेशक वो लोग कि साबित हो गए जिन पर आपके रब की बात नहीं, वो ईमान लाएंगे, अगर से आ जाए उनके पास हक़ निशानी, यहाँ तक कि वो देख ले दर्द देने वाला अज़ाब। फलौला कानत, बस क्यों ना हुई, क़रियतुन, कोई बस्ती, ईमान लाती, उसका ईमान उसको नफ़ा देता, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम, जब वो ईमान लाए तो हमने दूर कर दिया उनसे रुसवाई का अज़ाब दुनियावी ज़िंदगी में, और उनको फ़ायदा दिया हमने एक वक़्त तक। वलौ शाअ रब्बुक, अगर आपका रब चाहता तो ईमान ले आते, सब के सब जो ज़मीन में है, सब के सब। क्या बस आप ज़बरदस्ती करते लोगों पर, यहाँ तक कि हो जाए वो ईमान लाने वाले। वमा कान लिनफ्सिन, और नहीं है जायज़ किसी भी नफ्स के लिए कि वो ईमान ले, मगर अल्लाह की इजाज़त से, और डालता है अल्लाह ताला गंदगी उन लोगों पर जो अक़ल नहीं रखते। अच्छा जी, पिछले आयत में फ़िरऔन का किस्सा आप हज़रात ने पढ़ा है, उसके गर्क होने का। अच्छा, उसमें एक बात ये है कि उसको फ़लियौम नुनज्जीका बिबदनिक, उसका हमने ये तर्जुमा किया था ना कि आज के दिन तेरे बदन को हम क्या करेंगे, जाते हैं। तो वहाँ बोनी फ़िरऔन फरमाते हैं
اس کا مطلب ہے نلقیک علی نجوۃ، ہم آپ کو اونچی جگہ پر ڈالیں، نجوہ پر ڈالیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں۔ تو اب یہ اس آیت میں ابھی جو ہم پڑھنے لگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اس کے بعد بہترین ٹھکانہ دیا، فرعون کو غرق کر دیا، بوّأ یبوّئ تبویۃ، باب تفعیل سے ہمارا کسی کو ٹھکانہ دینا، جگہ دینا، مکان تیار کرنا، جگہ تیار کر کے دینا۔ تو یہ تو اس کے غرق ہونے کے بعد، اس کو غرق کرنے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو بہترین ٹھکانہ دیا۔ مبوّأ صدق، مبوّأ صدق، یہ ظرف مکان، ٹھیک ہے، اچھا تو یہ مفعول فیہ ہے، بوّأ نکری ہے، اور بنی اسرائیل اس کے لیے کیا ہے؟ مفعول وہی ہے، مفعول اول ہے اور یہ مفعول ثانی، ٹھیک ہے۔ تو جناب والا اچھے ٹھکانے سے، یعنی مبوّأ صدق گوانا منزلا صالحا، اچھا ٹھکانا، جیسے قدم صدق سورہ یونس کی شروع میں ہم نے اس کے بارے میں کئی اقوال پڑھے تھے، امید ہے کہ وہ سارے اقوال آپ بھول چکے ہوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی، تو اس سے مراد ایک تو مصر ہے، جی، کہ مصر کے آپ مالک بن گئے، فرعون تو غرق ہو گئے، ختم، اس کی کہانی تو ختم ہو گئی، تو وہ بھی اچھا علاقہ ہے، مصر بھی، نہریں وغیرہ، اور دوسرا اس سے مراد کیا ہے؟ فلسطین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مطلب یونس اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں، لیکن اس کے بعد جو پہلی نسل تھی حضرت یوشع اور حضرت کالب، چھوٹے کاف کے ساتھ، ان کے زمانے میں فلسطین فتح ہو گیا، اور یہاں پر عمالقہ قوم تھی، عمالقہ، ٹھیک ہے، وہ قوم آباد تھی، بڑی سخت قوم تھی، جنگجو قوم تھی، بہت جنگ، اونچے اونچے قد، ایک دو بندے تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، ایک دو بندے تو ان کی آستینے میں آ جاتے تھے، سمجھ جانے کے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح دلائی، تو فلسطین کا علاقہ کیا ہو گیا؟ فتح ہو گیا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ کیا فرماتے ہیں؟ بارکنا حولہ، وہ علاقہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکت ڈالی، ہم نے برکت ڈالی، تو کیا ہی مبارک علاقہ ہوگا، تو وہ مراد ہے مبوّأ صدق سے، وہ بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علاقہ بھی دے دیا، اور اصل علاقہ تو ان کا یہی تھا نا، بنی اسرائیل کا اصل علاقہ میں آگے شام کا علاقہ تھا، اصل تو یہاں سے کنعان سے کہتے نا، یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے یہاں سے گئے تھے مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس، تو اصل تو مصر تو ان کا علاقہ نہیں تھا، شام اپنے علاقے میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنا علاقہ بھی دلایا۔ تو وَرَزَقْنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ،
طیبات ذہن میں رکھیے گا، جب طیبات کا ذکر قرآن پاک میں مقام امتنان میں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہے ہیں، احسان بتا رہے ہیں، احسان کی جگہ میں ہو نا مقام امتنان، تو مراد اس سے ہوتا ہے لذیذ چیزیں، نفیس چیزیں، لذیذ چیزیں. سمجھ آ گئی؟ ویسے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک، پاک سے، لیکن مقام امتحان میں ذکر ہو تو مراد کیا ہوتا ہے؟ لذیذ چیزیں. تو میں نے اس کی ہی ترجمہ کیا، نفیس سے ہی ترجمہ کیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ہم نے یہ چیزوں کو دی. فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. تو اچھا، تو وہ نہیں اختلاف کیوں یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا ہے. علم سے ایک قول کے مطابق مراد تورات ہے. تورات ان کے پاس آیا، اس کے بعد تورات کی تعبیر میں انہوں نے اختلاف کیا. سمجھ آ گئی؟ امیروں کو الگ مسئلے بتاتے ہیں، غریبوں کو الگ مسئلے. امیروں کو آسان مسئلے بتانے ہیں، غریبوں کو مشکل مسئلے بتانے ہیں. تو ایک قول کے مطابق اس سے کیا مراد ہے؟ تورات. راجل پر اصل یہ ہے. دوسرے قول کے مطابق اس سے مراد العلم سے مراد قرآن ہے، کہ ان کے پاس قرآن آیا تو انہوں نے اختلاف کیا. بعض نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تورات میں پہچان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر لی، قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لی. لیکن بعض نے نہیں مانا، اختلاف کیا. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ تو فرماتے ہیں کہ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت والے دن، فیما کانوا یختلفون فیہ، ان باتوں میں وہ کیا کرتے تھے؟ اختلاف کرتے تھے. سمجھ آ؟ تو وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، لام توقیع للقسم ہے، یہاں پر قسم کیا ہے؟ محذوف ہے. واللہ یا نقسم باللہ، اور یہ پھر آپس میں ورزقنا من الطیبات وغیرہ، یہ معطوف معطوف علیہ مل کر یہ پھر جواب قسم. وبا صدق کی ترکیب تو میں نے آپ سے عرض کر دی، باقی ترکیب آسان. ٹھیک ہے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلَ، كُنْتَ اصل میں کیا تھا؟ کونتا، واو متحرک وقبل مفتوح، تو واو کیا کر دیا؟ الف سے بدل دیا. فَإِن كَانْتَ ہو کیا ہو گیا؟ کانت. التقاء ساکنین جمع ہو گئے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ لوگوں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ عین کلمے کو دیکھنا ہے ہم. جب یہاں تک بات پہنچے نا کانا کانا کانو کان کانتا، آگے جب یہ جمع مؤنث غائبات کے صیغے سے شروع ہو کر آگے تک آخر تک، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے قاعدہ پڑھا ہے کہ فا کلمے کو کیا کرنا ہے؟ ضمہ دینا ہے یا جی کسرہ دینا ہے. تو عین کلمے کو ہم نے دیکھا، عین کلمہ کیا ہم مضمون، تو فا کلمہ کیا دیں گے؟ ضمہ دیں گے. وغیرہ عین کلمہ مضمون ہو تو کیا دیں گے؟ کسرہ دیں گے. تو عین کلمہ مضمون ہے، اس لیے کیا کر دیا؟ اس کو ضمہ دیا، کنتا ہو گیا. تو اگر آپ شک میں
اس چیز کے بارے میں جو آپ سے ہمیں بتا رہی ہے تو ان سے پوچھیں جو کتاب پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک نہیں ہو سکتا وحی کے بارے میں. پیغمبر کو یقین ہوتا ہے اور یہ شاید پہلے میں عرض کو اول دن سے یقین ہوتا ہے. وحی کے بارے میں پیغمبر کو شک نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی کریے آپ؟ چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن مراد ہم ہیں. سمجھ آ رہی؟ آنکھیں دینوں تے سناوے نونو. سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ہاں یہ پریشان ہو کہ کی گل یہ پٹھانوں کو. ہاں یہ پٹھانوں کو بتا دے پریشان ہو. سمجھ آ گئے؟ ہاں یہ بہت فصیح زبان ہے. سمجھ آ گئے؟ اتنے جلدی سمجھ نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑی. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لیکن مراد ہم ہیں، اصل ہم سے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا اگر آپ شک میں ہیں تو ان سے کچھ جو ہے کتاب پڑھتے ہیں اس سے پہلے وہ آپ کی تصدیق کریں گے، لیکن ایمان اگرچہ نہیں لائیں گے لیکن تصدیق کریں گے. آپ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ آپ کی نشانی ان کتابوں میں موجود ہے. یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. تو فرمایا ان سے پوچھ لقد جاءک الحق من ربک، تحقیق حق آ چکا آپ کے پاس. فلا تکونن، فلا تکون اصل میں کیا تھا؟ فلا تکونن، تکونن آنا چاہیے تھا لیکن آپ لوگوں نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، فرق کرتے ہیں واحد میں اور جمع. تو واحد کے اوپر جمع آتا ہے جب نون تک ثقیلہ ساتھ لگ جاتا ہے. تو تک وہ نو، تک وہ نہ. پھر کیا کرتے یقول یقین کو کہہ رہا نہ کر جو ہے نا وہ اس کی حرکت مقابل کو دے دی واو کو، اور واو کیا ہو گئے ساکن. من الممترین اصل میں کیا تھا؟ ممترین تھا. ممترین دو یا، پھر یا آ گئی جی جناب والا جو پہلی آئے وہ لام کلمہ میں حرف ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا کر دی جناب والا اس کی حرکت مقبل کو دے دی اور وہ یا کیا ہو گئی ساکن. تو دو ساکن یا جمع ہو ارتقاء ساکن ہے. ممترین تو پہلے آپ کیا کر دیا؟ حذف کر. مرمین، مرمین والا قاعدہ جاری ہوگا. اصل میں مرمین تھا. ٹھیک ہے جی، آپ کا کسرہ تھا نا، تو کسرہ تھا تو اس کی حرکت نقل کر دی نا. اب حرکت نقل کر دی تو وہ ساکن ہو گئے بس. تو ہم کہہ رہے کہ کسرہ تھا. لام کلمہ میں حرف علت ہے یا ہے متحرک ہے. ٹھیک ہے، اس کی حرکت مقابل نقل کر دی وہ خود کو خود ساکن ہو گئے بس. تو مرمین والا کر گئے. تو اب وزن کیا ہوگا؟ ہاں مفتعین، مفتعین. سمجھ آ گئی؟ اور یہ اس کی جری حالت ہے ممترین. نسبی حالت بھی ایسی ہوتی ہے ممترین. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ نسبی حالت بھی ایسی ہوتی ہے. اچھا جی، تو فرمایا آپ کے پاس حق آ چکا ہے. حق آپ کے پاس آ چکا ہے، قرآن آپ کے پاس آ چکا ہے، وحی آپ کے پاس آ چکی ہے. اب شک جو ہے وہ نہیں چل سکتا. اب میری یہ نہیں چل سکتا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا،
اور مت ہو جانا، تکونن میں وعدہ کیا ہے، مت ہو جانا ان لوگوں میں سے، یعنی شک سے، ایک تو ہے شک والے میں سے نہ ہونا، اور پھر اس سے بڑھ کر آگے ان میں سے مت ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ کیا ہو جائیں، خسارہ پانے والے ہو جائیں. ایسے مت ہو. فَتَكُونَ میں نے آپ سے عرض کیا اصل میں ہوئی تو إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ان پر آپ کی رب کی بات ثابت ہو چکی ہے. کون سی بات ثابت ہو چکی ہے؟ کلمۃ ربک، یعنی کلمۃ عذاب ربک، آپ کے رب کی بات ہے، آپ کے رب کی عذاب کی بات، آپ کے رب کا عذاب. کلمۃ ربک عذاب ربک، آپ کے رب کا عذاب ثابت ہو چکے ہیں. وہ ایمان نہیں لائے، ان پر عذاب ہو. اچھا، اب یہاں پر دیکھیے انہوں نے کیا لکھا آیت کے اوپر، کیا ہے؟ لا ہے کہ نہیں؟ تو نحوی قاعدے کے تحت، ویسے میں تجوید کا قاعدہ آپ سے عرض کر چکا ہوں پہلے بھی، سمجھ آ رہی ہے کہ تجوید کا قاعدہ تو یہی ہے کہ جو بھی آیت مکمل ہونا تو اس پر وقف ہوتا ہے، وقف کر سکتے ہیں، لیکن نحوی قاعدہ ذکر کیا ہے اس لیے اس کے اوپر لا لکھا ہوا. اصل میں یوں ہے نا، ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ہر طرح کی آیت، ہر طرح کی نشانی ان کے پاس آ جائے. سمجھ آ گئی؟ وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ہر طرح کی آیت، ہر طرح کی نشانی ان کے پاس آ جائے. ایک سے تعلق ہے، اس لیے آیت کے اوپر انہوں نے کیا کر دیا؟ لا لکھ دیا. اس وجہ سے سمجھ آ گئی. حتیٰ یہ حتیٰ غایہ ہے، حتیٰ یروا العذاب الألیم. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ کیا دیکھیں؟ درد دینے والا عذاب دیکھیں. اب فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، اسی کا تسلسل ہے، کیونکہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھیں. اب ایک بستی ایسی گزری ہے جو عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لائے، اور وہ کون سی بستی ہے؟ وہ بستی ہے یونس علیہ السلام. پہلے تو یہ دیکھ لیں، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها، لولا اس میں دو قول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لولا جو ہے یہ نفی کے معنی، لولا نفی کے لیے، تو مطلب ہے فما كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. اور دوسرا قول یہ ہے کہ لولا یہ حرف تحزیز حلا کے معنی میں ہے. کیوں نہ ہو کوئی بستی جو ایمان لاتی اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچاتا، مگر یونس علیہ السلام کی بستی.
سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اچھا، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں پر بھی لولا آیا ہے جہاں پر بھی لولا تو وہ اللہ کے معنی میں ہی سوائے یہ دو جگہوں پر، ایک یہ اور ایک سورہ ہود آیت نمبر 116 فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا سمجھ آ گئی؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے اس کے بارے میں کہ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، یہ استثناء کون سا ہے؟ استثناء متصل ہے یا استثناء منقطع ہے؟ جی موٹو کی کہہ رہے ہیں؟ اچھا، پر تحقیق ذکر کر دیں، متصل ہے جی۔ استثناء متصل تو آپ جانتے ہیں نا، جس میں مستثنی منہ کے جنس میں سے جاءنی القوم الا زید، اور مستثنی منقطع جس میں مستثنی منہ کے جنس میں سے لا جاءنی القوم الا حمار، حمار بول تشریف نہیں لائے، آگے سے بات سمجھ آ گئی؟ تو اب استثناء یہاں پر کون سا ہے؟ اس کے بارے میں دو احتمال۔ ایک احتمال ہے کہ استثناء متصل ہو، تو الا قوم یونس، اس سے پہلے مستثنیٰ قریۃ، تو قریہ سے بھی مراد کیا ہے؟ افراد قریہ ہے، اہل قریہ ہے، اور قوم یونس جو ہے وہ بھی اہل قریہ وہ کیا ہے؟ شامل۔ اصل میں یہ ہوگا فما آمن من اہل قریۃ، ٹھیک، الا قوم یونس، اس وقت میں استثناء متصل، اور دوسرا احتمال کہ استثناء منقطع ہو، یہ استثناء منقطع ہو وہ اس وجہ سے کہ قریۃ اور چیز ہے، قوم یونس اور ہے، قوم یونس قریہ میں شامل نہیں ہے۔ قریہ مکان ہے، قوم یونس مکین ہے، تو قوم یونس اور چیز ہے، قریہ اور چیز ہے، تو استثناء منقطع ہے، یہ بھی احتمال ہے۔ تو بعض حضرات نے تطبیق اس طرح کی ہے کہ لفظی طور پر تو قوم یونس یہ استثناء منقطع ہے، کہ قوم یونس اور چیز، قریۃ اور چیز، البتہ معنوی طور پر یہ استثناء متصل ہے، کہ قریہ سے بھی مراد اہل قریہ ہی ہے، تو قوم یونس تو ان کو شامل ہو گئے۔ سمجھ آگے کے لیے آئے؟ اچھا، اب یہ بات، یہ یونس علیہ السلام کا قصہ اس وجہ سے سورت کا نام یونس ہے، یونس ہے، لفظ یونس نہیں ہوتا، یوسف ہوتا ہے، یوسف نہیں ہوتا، سمجھ آگے کے لیے؟ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ایک علاقے شہر، ایک علاقہ تھا نینوا، اس کی طرف بہت بڑا علاقہ، 1,00,000 سے زیادہ لوگ اس زمانے میں تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا سورہ صافات، فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے یونس کو بھیجا تھا 1,00,000 اسی کی جگہوں کی طرف۔ اس زمانے میں اتنی
بڑی تعداد، اتنا بڑا علاقہ تھا. تو یونس علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے، ایمان نہیں لائے. تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ بس 3 دن تم رہو دنیا میں، 3 دن کے بعد تم پر کیا آئے گا؟ عذاب آئے گا. تیسرے دن رات ہوئی، آدھی رات، یونس علیہ السلام جو ہے وہ نکل گئے بستی سے. جب عذاب آئے گا تو بس میں یہاں سے کیا ہوتا ہوں؟ نکلتا ہوں. اپنی بیغم کو، اپنے اہلیہ اور 2 بچے ساتھ لے. اب صبح کو سیاہ بادل آ گئے، ان کو پتہ چل کہ کام خراب ہونے لگے. دیکھا یونس علیہ السلام کو، یونس علیہ السلام بھی گھر میں نہیں ہے. کہا کام تو خراب ہو گیا. انہوں نے کیا کیا؟ بچے عورتیں سب بوڑھے نکلے گھروں سے، رونا کر گرانا شروع کر دیا. توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کی توبہ معاف کر دی. ابھی عذاب شروع ہوا نہیں تھا، صرف اثرات آنے لگے تھے. اگر عذاب شروع ہو جاتا پھر تو ان کی توبہ معاف قبول ہونے نہیں تھے نا. عذاب شروع ہو جائے، نزع کا عالم شروع ہو جائے، اس کے بعد توبہ قابل قبول نہیں ہوتی. اس سے پہلے انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا. اچھا، وہاں یونس علیہ السلام نکلے، حالانکہ اللہ کا حکم نہیں تھا کہ تم نکلو. کیوں نکلے؟ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو کیا ہوا؟ اللہ کی آزمائش کہ بعض تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، ابھی واقعہ کتنا سچا ہے کتنا نہیں، کہ جا رہے تھے جی، کسی نے جو بیوی ہے نا وہ چھین لی ان سے راستے میں. 2 بچے تھے، دریا عبور کرنا تھا، ایک کو بٹھا دیا دریا کے کنارے، ایک کو پکڑا گود میں اٹھایا کہ اس کو میں عبور کرا کے نا پھر دوسری کو عبور کروں. درمیان میں جب پہنچے بھیڑیا آیا، اور جو کنارے پہ بچے کو بٹھایا ہوا تھا بھیڑیا نے اس کو اٹھایا. یونس علیہ السلام کی توجہ اس طرف ہو گئی. تو حرکت وغیرہ کی وجہ سے وہ جو ہاتھ میں بچہ تھا وہ دریا میں گر گیا اور وہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا. سمجھ آ گئی؟ اچھا، اور خود جو ہے نا کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی میں سوار ہو گئے جناب والا، فساہم فکان من المدحضین. آگے نکلے، کشتی جائے نا. کشتی والوں نے کہا کوئی آقا کا بھگوڑا بیٹھا ہوا ہے، بھاگا ہوا. اور جب کوئی آقا کا بھگوڑا بیٹھا ہوا تو کشتی نہیں چلتی، یا کوئی سواری اضافی ہے اس کو اتارنا پڑے. تو یونس علیہ السلام نے کہا وہ بھگوڑا میں ہی ہوں. آقا انہوں نے کہا نہیں وہ تو ان کو جانتے تھے، آپ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں. انہوں نے تو کرایہ بھی نہیں لیا ان سے. نہیں آپ نہیں ہو سکتے. آپ کیسے ہو سکتے؟ گھوڑا ڈالا گیا، فساہم فکان من المدحضین، کیونکہ ایک کو اتارنا ہے، پھینکنا ہے. ادھر یونس علیہ السلام کا نام نکل آئے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ خیر، اس کے بعد لازماً پریشان ان کو وہاں سے چلاک لگانے پڑی کشتی سے. پہلے سے وہاں پر مچھلی تیار کھڑی تھی، آج معزز مہمان آ رہا ہے میرے پیٹ پہ. سمجھ آ گئی؟ اور حکم تھا کشتی کو اس کو اپنے پیٹ میں رکھنا ہے، بس یہ تیرے خوراک نہیں. خیر، پیٹ میں چلے گئے. کچھ دن مختلف اخبار کے دن رہے، لیکن اس کے بعد کشتی نے ان کو کنارے میں پھینکا. کشتی کے کیا نام ہے، مچھلی جو ہے نا، وہ مچھلی کے پیٹ میں کچھ دن گزارنے کے بعد مچھلی نے ان کو کنارے میں پھینکا. اور مچھلی کے پیٹ میں گئے. آپ کو پتہ ہے مچھلی پہلے سے گرم ہوتی ہے، کیا جسم میں کیا حال ہوگا. تو خیر، کدو کا درخت اللہ تعالیٰ نے اگایا اور وہ سایہ وغیرہ ہو گئے وغیرہ. بعض مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ بکری جو ہے وہ آتی تھی
وہ دودھ پلاتی تھی وغیرہ ظالم. خیر اس کے بعد صحت یاب ہو گئے، لمبی بات. جا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو بچہ ملا، دونوں بچے ملے. ایک بچہ جو دریا میں گرا تھا وہ لوگوں نے نکالا اس کو، کس کا کس کا؟ یونس نے کہا میرا. بھیڑیا سے چڑھایا لوگوں نے بچہ، وہ بھی. اور جن لوگوں نے بیوی چھینی تھی نا، بیوی بھی دے. انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، ہمیں تو یہ حکم تھا آپ کو آزمائش میں ڈالنا. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. سب کچھ واپس مل گیا، پھر واپس آ گئے اپنی بستی. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ یونس علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کی قوم کا. فرماتے ہیں لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا دنیا کی زندگی میں، اور ہم ان کو فائدہ دیا ایک وقت تک. سمجھ آنے کے لیے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتا. شاء کا مفعول محذوف ہے، لوگوں کا ایمان، ایمان الناس، جب سارے لوگوں کا ایمان، ٹھیک ہے، تو وہ شرط ہے لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، یہ جزا ہے. کلہم، ٹھیک ہے جی، یہ تاکید ہے، ٹھیک ہے. اور جمیعاً کو تاکید ثانی بناؤ یا حال بنا ما قبل سے، دونوں بنا سکتے. افانت تکرہ الناس، اب فا آ گئی عاطفہ، اب اس کے لیے معطوف علیہ نکالنا پڑے گا. سمجھ آ گئی؟ تو معطوف علیہ اس کا یہ ہے کہ لا یشاء ربک، آپ کا رب لا یشاء ربک کا حال ہے، آپ کا رب یہ نہیں چاہتا، آپ کا رب یہ نہیں چاہتا کہ سارے لوگ ایمان لیں. فانت تکرہ الناس، کیا آپ زبردستی کریں گے لوگوں پر کہ وہ ایمان والے ہو جائے؟ رب تو نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے کہ وہ ایمان لانے والے ہو جائے. سمجھ آگے کے لیے لو آپ لوگوں نے پہلے پڑھے انتفاعی شرط ثانی کے لیے آتے، بس سبب انتفاعی اول کے ایمان نہیں لائے سارے. کیوں؟ اللہ نے چاہا نہیں. یہ آپ کیا کھول کے بیٹھتے ہیں؟ رجسٹر آپ لکھتے تو ہے کچھ نہیں، بس ایسے کھول کے بیٹھتے تھے سینے کے ساتھ لگا کے، ٹھیک ہے. ہاں پتہ نہیں ہے، ہمیں تو پڑھا سینہ در سینہ علم منتقل ہوتا ہے، ایک کاپی در کاپی منتقل کرتا ہے. اچھا تو کیا آپ زبردستی کریں گے لوگوں پر؟ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ. کانا ما کانا ما یکونو کا ضابطہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. سمجھ آ گئی؟ لا یجوز کے معنی کہ نہیں جائز کسی بھی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لے مگر اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللہ حال ہے، إِلَّا مَقْرُونَةً بِإِذْنِ اللہ. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وَيَجْعَلُ رِجْس، اللہ تعالیٰ گندگی، رجس کا معنی ناپاک، پلید، گند، عذاب، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ ساری معنی میں قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. سمجھ آ گئی کہ آپ کا رب کیا کرتا ہے؟ گند ڈالتا ہے علی الذین، ان لوگوں پر لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے، جو بے عقل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو قرآن میں اسلام وحی غور فکر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر پھر کیا ڈالتا ہے؟ گند ڈالتا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں؟ وما علینا الا البلاغ.